अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी है। तहरीक अदम एतमाद और ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस, ये तमाम मुलाकातें आज भी मौलाना फजल रहमान साहब भी मुलाकातों का हिस्सा रहे, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये वो तमाम मुलाकातें हैं जो हो रही हैं। नंबर पूरे हो गए हैं, ये बात बार बार ऑपोजिशन की जानिब से की जा रही है। हुकूमती लोग हैं, क्या इत्तेहादियों के साथ कुछ मामला तय हुए हैं, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ भी गुफ्तगू चल रही है। परवेज इलाही साहब से भी मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मुलाकात की। क्या हो रहा है? दैट्स द रियल क्वेश्चन हियर, कि असल में हो क्या रहा है। क्या वाकई हुकूमत को खतरा है, उसको टेंशन होनी चाहिए? क्या हुकूमत को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा? हम कोशिश करेंगे अपने उन दोस्तों से बात करने की जो खबरें देखते हैं रोज की बुनियाद पर, उन खबरों के साथ रोज डील करते हैं, आपको तरह तरह की खबरें पहुंचाते भी हैं। आज एक फवाद चौधरी साहब का बयान शुरू में आपको सुना दूं। फवाद साहब ने कहा कि MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर की जा रही है। याद रखिएगा, नैरेटिव बिल्डिंग एक की है इस सारी चीज में, जो कि जब नैरेटिव बनाना होता है तो नैरेटिव ऐसे ही बना करते हैं। नैरेटिव होता क्या है? ऑपोजिशन ये नैरेटिव बनाएगी बंदे पूरे हो गए, 20 तहरीके इंसाफ के लोग हमारे साथ हैं कौमी असेंबली में। मैंने ये भी सुना जहां कहा गया कि 20 तहरीके इंसाफ के लोग हमारे साथ सूबाई असेंबली पंजाब में भी हैं। ये भी बात मैंने उधर सुनी है। सो क्या वाकई ही वो नंबर, जो मैजिकल नंबर्स हैं, वो ऑपोजिशन के साथ पूरे हैं? फवाद साहब ने क्या कहा, पहले सुन लीजिएगा। हमारे 3 MNAs ने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब को आपने सुना। फवाद साहब ये भी फरमा रहे थे कि सियासी जमातें कांटेक्ट कर रही हैं ऑपोजिशन के मेंबरान को, उन मेंबरान को जिनको ऑपोजिशन के लोग खरीद रहे हैं। ऑपोजिशन तो कहती है कि हमें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब को 2-3 काम करने चाहिए। किसको राब्ता किया गया उसका अगर नाम बता दें, किसने राब्ता किया उसका नाम भी बता देना चाहिए फवाद साहब को, क्योंकि दोनों सवाल बड़े आसान से सवाल हैं कि कौन है, कहां है, क्या कहता है। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया हमारे साथ होने का। भट्टी साहब, सबसे पहले अगर जाते हैं, पंजाब में बैठे हैं लाहौर में, भट्टी साहब हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-3.5 साल अपोजिशन बुलंदवा वाले दावे करती रही, इस्तीफे देंगे। अचानक 15 दिन से क्या हुआ? अपोजिशन नंबर गेम मेरी नजर में पूरा कर चुकी है, हर एक का हक है। इमरान खान साहब आएंगे 2 दिन बाद, अगर उन्होंने हस्बे मामूल यू टर्न ले लिया तो अदम एतमाद से बच जाएंगे, वरना अगली मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यू टर्न की आप बात कर रहे हैं, वो वही यू टर्न है जो मैं समझ रहा हूं। यू टर्न ये है कि नवंबर में आपको पता है वेदर चेंज हो जाता है। अब देखना ये नवंबर है कि ओवर ये नवंबर दी है यार, मैं मेरी बात पूरी कर लेने दे। एक सुपरस्टार एंकर की यही प्रॉब्लम है कि किसी को बोलने नहीं देता। कि नवंबर में पहले था कोट पहनना या ओवर कोट, अब तीसरा नाम आ गया उसमें कि हाई नेक भी पहन लिया जाए तो सर्दी की शिद्दत से बचा जा सकता है। अगर उस नाम पर फाइनल हो गया तो फिर मेरा ख्याल है बचत के आसार है। अदरवाइज सियासत में कोई भी हतमी बात नहीं की जाती। पाकिस्तानी सियासत में मेरे जैसा आम रिपोर्टर नहीं कह सकता। इसमें तो सियासत का तो बड़ा मसला यह है कि सियासत में तो आज रात का नहीं बताया जा सकता कि रात को क्या होगा। यहां बैठ बहुत से लोग, यानी आपको याद होगा जमाली साहब से पूछा गया, सर आप इस्तीफा दे रहे हैं, आप घर जा रहे हो? कहा नहीं, और अगले दिन सुबह वो ट्रेन के बजरिया इधर सियासत में एक रऊसा इजाजत से पिछले दिनों कुछ वजारतें चेंज हुई। एक वजीर गया, उसने कहा कि मैंने इस वजारत पर लग रहा है सारा सेटअप अपनी मर्जी से करवाया, सोफे इधर रखो, टेबल इधर रखो। तो अगले दिन नोटिफिकेशन तीसरे ओवर का हो गया। वो गया, उसने कहा जनाब जब वो मिनिस्टर के आर्डर हो गया, उसने कहा सर परसों तो वो आके सारी सेटिंग चेंज करा के गया। उन्होंने कहा भाई नोटिफिकेशन तो मेरा हो गया जी, वो पे जाता यारियां दा डंगिया। ठीक है, ये है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स।
پاکستان کی پالیٹکس، رؤف صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے مین یہاں پہ دو پارٹیز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانا تھا، یا اس کے ساتھ یہ کیو لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے، دو بڑی پارٹیز ہیں، اگر وہ مل جاتی ہیں تو پھر ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے دن سے بات کہہ رہا تھا، آپ کے شو میں بھی کی تھی کہ یہ جو حکومت کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے تو فلاں کیا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اس کی ریزن بڑے سمپل ہے، یہ یہاں پہ جو ووٹ آپ کا آنا ہے یہ کھڑے ہو کے ہونا ہے، یہاں پہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو کاؤنٹ کرانا ہے۔ یہ سینٹ کا ووٹ نہیں ہے کہ چلیں جی گیلانی صاحب کے 165 کی بجائے 170 نکل آئیں گے، لوگ ڈال لیتے ہوتے سیکرٹ بیلٹنگ پہ، سو یہ کوئی رسک نہیں لے گا یہ، اور ان کو بھی نہیں سوٹ کرتا۔ مزے کی بات بتاؤں، یہ حکومت یہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران کو خرید کے ان کو کھڑا کر دے۔ اس کی آ کے ان کو مورل، ان کو جسٹیفیکیشن، ان کو سیل کرنا مشکل ہو جائے گی۔ پھر قانون ہے، اس میں ہے میرا خیال فلور کراسنگ کا بھی ہے۔ ان کو جو سوٹ کرتا ہے کہ یہ ان کے الائز کو توڑے، جو میرا خیال ہے اگین جو خبریں آ رہی ہیں ٹوٹنے والی وہ آ رہی ہیں، ان کو ساتھ ملا، اس پہ کوئی کلاس بھی نہیں لگتی، اس پہ ان کو کوئی مورل کوئی Obligation بھی نہیں، obligation بھی نہیں ہوتی۔ سو یہ تھوڑے سے اندھے کانے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ جو رولا ڈال رہے ہیں کہ جناب 3 ہمارے ممبران کو انہوں نے آ کے جناب آفریں کی ہیں تو انہوں نے فلاں کیا ہے، تو یہ آپ اور میں یہ بات کہتے ہیں نا، انہوں نے پیکا لگا دینا تھا ہم پہ۔ میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ ثابت کریں، آپ لوگ فیک نیوز دیتے ہیں، آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہماری حکومت کو ڈیمورلائز کرتے ہیں، ہمارے ایم این ایز کے بارے میں کہ یہ ہمارے بھائی کچھ بھی کہہ دیں۔ جڑیاں تقریراں کر دینے، اگر وہ اسی تقریر کریے یا اس پہ 10 گلوں جو ایک بھی کہہ دیئے تو ساڑھے تے پیکا لگ اچھا جائے۔ کاشف اس کو چھوڑیں، آپ اور میں جو بھی کہتے ہیں، جو قومی اسمبلی میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، سینٹ میں جس طرح وہ protected ہے وہ پروٹیکٹڈ کا مطلب یہ آپ گالیاں دیں بھائی، ہاں ادھر جائز ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات لگیں، گھٹیا جملے کسیں ایک دوسرے پہ، مطلب ہے وہ کہتے ہیں جنڈر بیسڈ آپ الزامات لگیں، وہ جائز ہے ان کے لیے، ان کو مسئلہ نہیں ہے وہ قومی اسمبلی کی کاروائی پروٹیکٹڈ ہے نا۔ وہ میں کہہ رہا ہوں، مطلب اگین دنیا جہاں کی بدتمیزی اور گالی گلوچ آپ کر سکتے ہیں، کنٹینر کی مثال دیتے ہیں زیادہ بہتر۔ ٹھیک ہے سر۔ اگین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ جو ہے یہاں پہ 172 لوگ ان کے پورے کرنا، جو بھٹی صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ایم کیو ایم پہ اور اس پہ کیو لیگ پہ کام کیا، اور جتنی ان کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں پچھلے 10-12 دنوں سے کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب ان سے ملنے جا رہے ہیں چودھریوں سے، آج پھر ملاقات ہیں، سو دا موو از ویری سیریس۔ اب اس میں عمران خان صاحب اس کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں واپس آ کے؟ وہ کیا اس میں کسی کو اگین کہتے ہیں کال فرینڈ کریں گے، فون فرینڈ، جی سر، فون فرینڈ، فون اے فرینڈ، سوری مطلب فون اے فرینڈ کریں گے، کوئی لائف لائن لیں گے، کیا کریں گے؟ لیٹس سی۔ سب کہہ رہے ہیں اگلے 15 دن بڑے کریٹیکل ہیں، ایون حکومت کے اندر کے لوگوں سے جب بات کریں نا 15 دن، بھٹی صاحب ہی 15 دن میں یہی جو کہہ رہے ہیں وہ نومبر کے فیصلے 15 دن میں ہونا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قائد انقلاب، قائد تبدیلی، قائد تحریک، قائد پیکا اور قائد سب کچھ جو کہا کرے نا اپنے وزراء کو کہ گھبرانا نہیں، اپوزیشن کو گھبرانا نہیں، اور جو انہوں نے قوم کو بھی کہا کہ گھبرانا نہیں، اب تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں نمبر گیم سے زیادہ ہو کہ مبینہ طور، مبینہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں ابھی بچے چھوٹے ہیں، میں پیکا میں نہیں جانا چاہتا کچھ دن، تو مبینہ طور پر پنجاب میں پورا مرکز میں اپوزیشن کو پرابلم ہو رہی ہے، مرکز میں ابھی تک، کیونکہ عمران خان صاحب نے اتنا کچھ آفر کر دیا ہے، اور وہ جو جہانگیر ترین صاحب کی صلح کی ایک مبینہ کوششیں ہیں، اور پھر وہ جو اپنے بندوں کو وزارتیں، جو وزارتوں سے ناراض تھے ان کو وزارتیں، تو مرکز میں ابھی تک نمبر گیم اپوزیشن کی پوری نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا پنجاب میں ہے، پنجاب میں ہے، پنجاب میں اس وقت تک ہے۔ دوسری نصابی کتابی جس پہ رؤف کلاسا صاحب نے ایک اپنے پروگرام میں بھی بڑی روشنی ڈالی، یعنی میں ویسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک کہ یعنی ہماری سیاست ہے کیا؟ سیاست تو ہے واقعی اقتدار کے لیے ہوتی ہے، 2+2 4 کے لیے ہوتی ہے، جوڑ توڑ کے لیے ہوتی ہے، رستے نکالنے کے لیے، دروازے کھولنے کے لیے، لیکن کیا سیاست جھوٹ اور منافقت کی بھی ہوتی ہے، یو ٹرنوں کی بھی ہوتی ہے؟ اسی کا نام سیاست رہ گیا کیا؟ سیاست اسی کا ہی ہے کہ آپ کا کوئی کریکٹر نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی منطق نہیں، کسی کی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ساری عمر جس کے خلاف جہاد کا اعلان رکھا 22 سال، عمران خان صاحب انہی کے ساتھ مل کر حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، اور وہی کچھ کر رہے ہیں جن پر وہ تنقید کرتے تھے، اب وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور اپوزیشن جیسے رؤف صاحب نے کہا باقی سارے چھوڑ دیں، یعنی پیٹ چیرنے تھے، پیٹ مل رہے ہیں آپس میں۔ مولانا فضل الرحمان، ANP، اچکزئی صاحب میں کیا کامن ہے؟ نون اور پیپلز پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کیا کامن ہے؟ یہ ایک دوسرے کے چور تھے، ڈاکو تھے، مجرم تھے، مارنے دھاڑنے والے تھے۔ اور پھر وہ جو ایک رؤف بھائی نے جیسے کہا کہ وہ جو وسیم اختر کے ساتھ کھڑے تھے شہباز شریف صاحب اور ہنس رہے تھے، اس دن کہہ کے مار رہے تھے، یہ وہی وسیم اختر نہیں جس نے چودھری نثار کو مسٹر بین کہا تھا، گنجے،
بال لگوانے جاتے ہیں. پنجاب میں مجرے ہوتے ہیں کس کس گھر میں, کس کی لڑکی کس کے ساتھ بھاگ گئی, کس کا کیا ہوا جب آگے بات ہی نہیں. خیر پاکستانی پالیٹکس میں تو وہ کہتے ہیں نا اٹ از دی آرٹ آف دا پاسبل. نہیں پلیز نا, اس کو ہم تو نہ کہیں آرٹ آف دا پاسبل, وہ کہتے رہے. ہمیں تو کسی چیز ایک لائن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس جرنلزم پہ میں 3 بار لعنت بھیجتا ہوں جو میرے فیملی میرے بچوں کو بھی کمپرومائز کر دے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو شہباز شریف کو ذرا خوف خدا نہیں, ان کا MQM کو ذرا خوف خدا نہیں. کوئی کل کیا کہہ رہے تھے, آج کیا کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب زرداری صاحب کو اور زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کو کب کس وقت انہوں نے ایک ریڈ لائن پہ کھڑے ہونا ہے اور کہنا ہے کہ اس سے آگے اب نہیں جائیں گے. اقتدار تو پھر بھی مل جانا ہے, جو عمران خان صاحب کی پرفارمنس گورننس ہے, جو حال ہے, سال بعد مل جائے گا, 2 سال بعد مل جائے گا. اور 4 مرتبہ دونوں حکومتیں کر چکی ہیں, اب چاہتے کیا ہیں. تو خدا کے لیے یعنی ان کو ہم یہ کھڑے ہوتے ہیں قوم کے لیے, بھاشن دیتے ہیں اخلاقیات پر پورے قومی اسمبلی میں, تو کیا کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹ بات ہے, یہ ریالٹی یہی ہے. یہاں پر تک دیکھیں میاں صاحب نے جب تقریریں کی تھی ساری, مجھے کیوں نکالا تو ہر وزیر اعظم کا ذکر کیا تھا تاریخ میں اپنی, جس میں ISI سے پیسے لیے اس میں بھی ذکر کیا. میرے بچوں پہ الزام آگے میں گھر چلا جاؤں. مجھے نکال دیا, اس کو نکال دیا, بی بی کو نکال دیا, گیلانی صاحب کو نکال دیا. یہ کب تک ایسے چلے گا, وزیر اعظم کو وقت پورا کرنے دیں, اور جب اپنی باری آئی ہے تو وقت پورا نہیں کرنے دینا کسی کو. مثال دیتے تھے نا کہ مشرف کا ریوالور بدل پستول بدل بھائی امیر مقام, اور جو چودھریوں کے گھر آیا کہ مجھے میری ماں نے کہا ہے کہ اگر چودھریوں کا ساتھ چھوڑا تم نے مرتے دم تک نہیں چھوڑنا, اور شام کو ادھر چلے گا. اب تو یہ اس کی بھی حدیں کر, یعنی مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں گے تو کیا تیر مار لیں گے, کوئی اخلاقیات نہیں. زرداری صاحب پہلے میں ذرا, آپ یہ تو ساری وہ خرابیاں ہیں جو ہمارے سسٹم کے نا, یہ خرابیوں کی بات کریں. بھٹی صاحب آپ نے ایک بڑی, یہ ویسے آپ کی بات کا سسٹم کی خرابیاں نہیں, ہماری انسانی خرابیاں ہیں. ہمارے سسٹم افراد سسٹم بناتے ہیں سر ہمارے, انفارچونیٹلی یہ پاور پالیٹکس ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں یہاں پر اصول کسی کا نہیں ہے. استاد حسن نثار صاحب کہتے ہیں اس کو زیادہ کہ یہ ہمارے DNA کی خرابی ہے. ہاں میں ہمیشہ بار بار میں معافی چاہتا ہوں, ہر ایک کو تو نہ وہ نہیں سیاسی سیاسی بھی کہتے ہیں تو حدیث تو نہیں نہ کہتے. اصل مسئلہ یہ اپنا ٹھیک ہوگا, پوری قوم کا DNA تو نہ بھٹی صاحب کہنے کا مطلب یہ پاور پالیٹکس ہے. یہاں پر سب کی کوشش ہے کہ ہم نے حکومت کیسے بنانی ہے, صرف ایک لڑائی ہے, وہ جس کی بن جائے گی اس کے بعد جو نعرے وہ اپوزیشن میں مارتے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک بات بتائیں, اگلے 15 دن میں آپ کو کیا لگتا ہے, اب میں آپ سے بندوق رکھنے لگا ہوں آپ کے اوپر, کہنے لگا فورکاسٹ کریں تینوں بیٹھ کے یہاں پہ, کیا پہلی عدم اعتماد کس کے اگینسٹ آئے گی؟ پہلا سوال یہ, پھر کیا وہ کامیاب ہوگی, اور کیا مرکز سے اگلے 15 سے 30 دنوں میں آپ کو حکومت جاتی نظر آ رہی ہے؟ پہلے سب سے بتائیں کہاں پہ آئے گی پہلی. دیکھیں میں ایک گزارش میں نے پہلے ہی کہا, پاکستان کی سیاست میں ناممکن ہے فیوچر کی پریڈکشن. ماضی سے ریلیٹڈ تو ہم بات کر سکتے ہیں سب کی. عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے بھائی, میری خبر ہے کل رات کی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں غصے کی بجائے شائستگی اور ٹھہراؤ, سانس روک کے بات کرنا. اپوزیشن اتنی انرجی جو ملی ہے, یہ اپوزیشن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی تھی 100 سال 1000 سال. یہ عمران خان صاحب نے انہیں, عمران خان کمزور ہوئے ہیں میری نظر میں, اپوزیشن مضبوط نہیں ہوئی. تو جائے گا تو سارا کچھ ہی جائے گا, نہ پنجاب بچے گا نہ وفاق بچے گا. یہ ساری رنگ بازی کر رہے ہیں کہ پہلے سپیکر کا شو آف ہینڈ نہیں ہوتا, پنجاب کر لیں وفاق کر لیں. نمبر گیم میری نظر میں, میری تو اگلی اطلاع ہے پنجاب وفاق میں بھی پورے ہیں, وفاق میں بھی پورے ہیں. حکومتی ممبران ملا کے, حکومتی ممبران بلا کے. مجھے صرف سمپل ایک بات بتا دیں کہ MQM, باپ, کاف لیگ, GDA, کیا عمران خان نے اپنی سیاسی دانش مندی, حکمت عملی اور سیاسی چلاکی سے ساتھ ملائے تھے؟ کس نے ملائے تھے؟ تو پھر حکومتی ممبران کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو یہ اگر چاہیں تو کسی ٹائم بھی ہٹ جائیں گے. میں تو خبر دے رہا ہوں نا, حمزہ شہباز شریف PTI کے لوگوں سے 1 to 1 مل چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ. اور اسی لیے میں 15 سے 20 کی تعداد دے رہا ہوں. اور 2 ایڈوائزر ہے, میں یہ بھی بتا دوں. ترین صاحب نے اگر ایڈوائزر ہے پھر تو ممبر تو نہیں ہے نا, ممبر اسمبلی تو نہیں ہے نا, ایڈوائزر ہے تو پھر تو اس کا ووٹ تو کیا یار, وہ جو معاملے خصوصی کیا ہوتے ہیں وہ بھی نان الیکٹڈ. نہیں بھائی جان MPA تھے, میں تو پلے کے دن نہیں بیچتا ریگل میں. وہ MPA تھے, آزاد ہوئے تھے, PTI میں چلے گئے. پہلے انہوں کی رانا ثناء اللہ سے ڈیل ہوئی, پھر انہوں نے جہانگیر ترین نے توڑ لیا.
اب نام ہی بتا دیں تو رہن دے پھر رہن دے، میرا بھی یار یہ پردہ رہن دو، بس رہن دو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہو چکا ہے. اور دوسرا وفاق میں ایسے سی ایم کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے دو وزیر بھی رابطے میں ہیں. اور جنگیر ترین، میں چیلنج کر رہا ہوں اس میں آئے اور عمران خان اس کو اطلاع کرے. 2 دفعہ ریکویسٹ بھیجی ہے، انہوں نے ریفیوز کر دیا. میں نے یہ جمعہ مبارک آپ نے کیوں لکھا تھا ٹویٹ پہ اپنے؟ یار پیر کو کوئی اللہ یاد آ گیا تو کیا ہو گیا، یہ نہیں دو اگلا جمعہ آ جائے گا. گو کہ بتاؤں ویسے آپس داری بات ہے، جو پیر گئی ہے نا اس لیے ہم ڈر گئے ہیں. یہ پیر کو عدم اعتماد پیش ہونی تھی. یہ بھی لیں شہباز شریف سب کو کہ آن آؤٹ گفتگو کرتے ہیں. آج روح صاحب آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے کم 30 دن بعد؟ جی سر، جیسے آپ نے بھی کہا اور بھٹی صاحب سارے ہم کا ایک چیز پہ کہ پالیٹکس میں نا، کیونکہ یہ کوئی فیکٹس نہیں ہوتے، کوئی ہمارے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوتا، ڈاکومنٹ فائل نہیں ہوتی کہ ہم بیٹھ کے اس پہ ہم کہہ دیں کہ یہ چیز ایسے 2 + 2 = 4 اس میں نہیں ہوتا. اس میں تو 1 گھنٹہ کافی ہوتا ہے، 12 گھنٹے کافی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب کا وہ ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ میچ پڑ گیا تھا چیف جسٹس ان کا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے صرف 12 گھنٹے مانگ لیتے. 12 گھنٹے مجھے افتتاح کرنے تھے ذرا یہاں پہ موٹر وے کا، اس کے بعد جی انہیں کہیں جو مجھے ڈسمس کرنا ہے یہ ہے انہوں نے کر لیجئے گا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت لغاری صاحب تھے اور اس وقت جنرل جے کے واز آرمی چیف، انہوں نے 12 گھنٹے لے دے کہ چلیں 12 گھنٹے کچھ نہ کہیں جی. انہوں نے 12 گھنٹے میں ہی انہوں نے کوئٹہ کے ذریعے گیم بدل دی تھی. آپ کو یاد ہوگا ججز وغیرہ کا جو چیزیں. پاکستانی پالیٹکس میں یہ کہنا ہے کہ مہینے بعد ہوگی نہیں، کم از کم میں تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں ول کیپ مائی اس پہ جو اوپینین ہے اس پہ وہ رکھوں گا کہ میں کہوں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ چیزیں. لیکن آپ ڈائریکٹ بات نہ کریں، آپ کو حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے؟ مشکل میں تو آپ اور میں تو چھوڑے، حکومت خود کہہ رہی ہے مشکل میں. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، انہوں نے خود کہا تھا، ان کے وزیروں نے آپ کے شوز میں بیٹھ کے کہا تھا کہ کن کن کی یہاں پہ آ کے ملاقاتیں کس بڑے صاحب سے ہو رہی تھی. اگر بڑے صاحب کی ملاقاتیں وہاں پہ آ کے ہو رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو میں فیصل واٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا. اس کے بعد انہوں نے چودھری صاحب نے خود کہا تھا ملاقاتیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے کہا ریلیف دلانے کی. یہ بندوق آپ ہم تینوں کے اس پہ رکھنے کی بجائے ہم ان پہ کیوں نہ رکھ دیں بندوق ان کے کندھوں پہ. جب حکومت خود یہ فیل کرتی ہے، بڑے صاحب کو کیا ضرورت پیش ہے کہ وہ 4 لوگوں سے ملاقاتیں کریں؟ اٹ مینس کہ کوئی ٹربلز ہیں، کوئی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، انہیں تو نہیں ملنا چاہیے تھا. ایک ٹربلز ہیں ڈیفینیٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت کیئرفل ہو کے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم ٹربل میں ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے آپ فیصل واٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ان میں ہیں. لیکن ایک چیز کی داد دیں، اس وقت جب آپ کو ضرورت ہے تھوڑی سی کوئی سمجھداری دکھانے کی، تھوڑی سی کوئی ہمبل، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ میٹنگ میں ان کا سانس رکا ہوا تھا، رک جاتے ہوتے ہیں جب اقتدار نیچے سے جانا شروع ہوتا ہے. اقتدار کے آخری دنوں میں یا یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو لڑائی اس وقت کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے جس طرح جاتے جاتے انہوں نے پیکا والا یہ چیزیں کی ہیں. اب پرائرٹیز دیکھیں ذرا. آپ پھنسے ہوئے، الائز آپ سے بھاگ رہے ہیں، آپ کے مخالفین ایک آپ کے حملہ آور آپ پہ ہو چکے ہیں، آپ کی حکومت کو اس وقت ایک آپ کہہ سکتے خطرات کا شکار ہے. انہوں نے کہا یہ بعد میں دیکھیں گے، ان پہ بعد میں بات کریں گے. ذرا صحافیوں کو ٹونگ لیں، ذرا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ٹونگ لیں، ذرا فلاں کو ٹونگ لیں. پتہ نہیں بعد میں ہم نے وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں بننا. میں ان کی سمجھداری کی داد دے رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو اچھا ہے، برا ہے، کرپٹ ہے، ہمارا تحفہ ہے، تحائف ہے، ہم یا لفاف ہیں، سب کچھ ہوں گے. اس وقت آپ کو کمپیریٹیولی میڈیا کے ساتھ یا سوشل میڈیا کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کو نئی کنفرنٹریشن کی عدالتوں کے ساتھ ضرورت نہیں ہے. چل 6 مہینے بعد کر لیجیے گا، یا یہاں سے نکل کے اس کے بعد ٹونگ دیجیے گا. کوئی ہم کہیں جا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہوئے نا، آپ ہمیں پھر پڑھ لیجیے گا، بلکہ یہیں سے آ کے شو سے اٹھا کے لے جائیے گا. اس وقت ان کی میں داد دیتا ہوں کہ کون سے ایڈوائزر ہیں جو ان کو پولیٹیکلی طور پر چیزیں مینج کرنے کی بجائے، ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے، کوئی وہ کہتے ہیں سینیٹی ٹو دا پروسیڈنگز، وہ لانے کی بجائے انہوں نے کہا بندوں کو ٹونگ دیں. میں رؤف کلاسا کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں حکومت خطرے میں نہیں ہے. جب سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کہتے ہیں 22 لوگ میرے ساتھ رابطے میں حکومتی، اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں 5 وزراء، اور آج فواد چودھری اور پرویز ہٹا کہتے ہیں ہمارے بندوں کو آفر کی جا رہی ہے. تو اس میں اب کیا ابہام رہ گیا کہ میچ تو پڑ چکا ہے، اب جیتنا کسی ایک نے، دونوں اننگز میں آ چکے ہیں، دوستوں گریبان ہے، امپائر نے انگلی کھڑی کرنی ہے. اب یہ 2014 والا امپائر چکر دے جاتا ہے یا نومبر والا حاوی ہو جاتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ بھٹی صاحب بتائیں گے. میری تو اتنی پڑ جلد. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا بھٹی صاحب. ایک دوسرا، کیا آپ کو اتحادی ہلتے نظر آ رہے ہیں؟ اتحادی ہل کاف لکھتے کہ بڑا آسان کام ہے. پرویز الہی صاحب نے آج سے کچھ 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی طریقے عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے. پرویز الہی صاحب اس دن مونس الہی صاحب نے کھڑے ہو کے پی ایم کے فنکشن میں کہا پی ایم صاحب اپنے وزیروں کو کوئی گھبرانا نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے. اور ساتھ ہی کامل علی آغا صاحب نے کہا نہ جنابے والا، یہ ان کا ذاتی بیان ہے.
एक 30 सेकंड, यही मोनोसलाई है जिसको 2.5 साल इमरान खान ने मुबैना करप्शन के शुबे में वजीर नहीं बनाया। चोई साहब को कहा शुजात साहब का बेटा बन जाए, ये वही उसका सहारा लेना पड़ा। सुन ले जरा परवेज लाई साहब ने पहले क्या कहा था, ये सुन। मोनोसलाई माफी चाहता। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। और आगे इसके जवाब में कामिल अली आगा साहब ने क्या फरमाया था वो सुन लें। मोनस साहब ने अगर कहा है तो ये मोनस साहब बता सकते हैं कि उन्होंने के पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या किस अमल के साथ उन्होंने ये बात की है। जज साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कल फरमाया था कि मशावरत के बाद फैसला होगा। तो जाहिर है जब कोई इजलास बुलाया जाएगा फिर ही मुशावरत होगी ना। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस ही बनेगी। जब इजलास बुलाया जाएगा तो मुशावरत होगी। एक ब्रेक के बाद ये मुशावरत किसे कहते हैं हमारी आम फहम सियासी जुबान में, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब आपसे बात हो रही थी इस पे, तुसी दसो कि ताड़े ख्याल आपके ख्याल में हो जाता इत्तेहादियों का रोल, हम सारे ये मानते हैं इत्तेहादियों का रोल क्रिटिकल है। बहुत सी जो अपोजिशन जमातें हैं, ये भी याद रखिएगा, अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं कि सर इत्तेहादी जमात पीछे हटा लें। अगर इत्तेहादी ने बयान दे दिया कि हम साथ नहीं हैं तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। दैट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। गुड क्वेश्चन। सो क्या आपको लगता है कि इत्तेहादियों में से कोई बयान आ सकता है किसी वक्त? देखिए, आपका इससे कोई रिलेट करके आपने जो एक सवाल पूछा ना कि मुश्किल में कौन है इस वक्त दोनों मुश्किल में है। अपोजिशन क्यों मुश्किल में है? हालांकि अपोजिशन के पास तो विन विन सिचुएशन है, केस भुगत रही है, FIA आना जाना, गिरफ्तारियां, सारा कुछ। लेकिन अपोजिशन अभी तक एक जगह मुत्तफिक नहीं। इमरान खान को हटाएंगे तो फिर कोई नए इलेक्शन चाहता है, कोई चाहता है इसी को कंटिन्यू करो, कोई चाहता है कि तरीके इंसाफ में से जो ग्रुप है उसमें से किसी बंदे को बना दें, कोई चाहता है हमें बनना चाहिए, कोई किसी का। तो अभी इस पे मुत्तफिक नहीं है कि इमरान खान के हटाने के बाद क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अगर तरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर इमरान खान क्या करेगा, ये भी एक उनके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात यह है कि पंजाब में नून लीग अभी तक पंजाब में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है जितनी मरकज़ में है कि मरकज़ से शुरू करें और फिर नीचे जाएं। बुज़दार साहब तो उनको रोज़ ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ड्रिपें लगा रहे हैं। तीसरी बात यह हुकूमत मुश्किल में, हुकूमत इस वक्त डेफिनेटली बड़ी मुश्किल में है। हुकूमत इसलिए कहा है ना, इमरान खान साहब घबराए हुए हैं। हुकूमत ना GDA के वो प्रॉमिसेस जो उन्होंने पूरे किए थे इमरान खान ने, ना MQM के साथ वो किए थे, ना काफ लीग को। वो तो जिम्मेदारी इमरान खान इतनी सी ना, जिम्मेदारी तो किसी और दी सी ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जिसकी जिम्मेदारी हो, यानी ये भी आप इसको कह सकते हैं कि वो कभी वजन उठा ही नहीं था, अब वजन उठाना पड़ रहा है, या अब न्यूट्रल हो गए हैं, या अब फोन कॉल्स नहीं आ रहे हैं, या अब कुछ भी हो रहा है। तो अब इमरान खान साहब को हीट वो फील हो रही है। तो और जिस इमरान खान साहब का रवैया जो रऊफ भाई ने वो कहा कि वो यानी इस वक्त तो वो मुहाज कम करते हैं ना, एक मुहाज पे लड़े, उन्होंने चमुखियाँ लड़ी हुई हैं और पता नहीं वो कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, या उनके ज़हन में क्या है। या जैसे एक मरतबा आप ही नहीं के प्रोग्राम में कह रहे कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये कानून भी ले आओ और ये फिर ये डिस्कस ना हो, फलाना। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे क्या है, होने तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मुस्तकबिल की पेशबंदी भी हो सकती है ना, कि इससे पहले कि कोई रोला पड़े तो पहले इस वक्त कानून बना देता है, कोई बोली ना। फिर भी रऊफ कलासा साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब और आप डेफिनेटली मैं उस्ताद है इस बारे में, लेकिन मेरा अभी तक ख्याल है कि मरकज में अभी तक इमरान खान साहब को उतना मुश्किल नहीं, उतनी मुश्किल नहीं। पंजाब में क्यों करेंगे? क्योंकि पंजाब में एक बात ये भी हो रही थी कि परवेज लाई वजीर आला, परवेज लाई कहता मैंने क्यों, ठीक है भट्टी साहब पहले मेरी अर्ज सुन ले। मुझे इरशाद भट्टी साहब से एक राय ले दे। जब इमरान खान चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था, इमरान खान उतना ही मजबूत है कि नहीं, ये जरा बात दे दे, फिर मुझे बात करने में बड़ी आसानी रहेगी। कुछ तो है जिसकी वजह से इतना शोर नहीं मजबूत। और दूसरी बात है, अपोजिशन देखो ना, तीनों चारों मरतबा हार चुकी है सेनेट में और सारा कुछ में। जब वो कह रहे हैं कि जब किसने कहा अपोजिशन हार गया लेकिन इमरान नहीं जीता, नहीं, लेकिन नहीं सर, अब वो कहते हैं टेलीफोन्स नहीं आ रहे, अब वो कहते हैं न्यूट्रल हो गए, अब वो कहते हैं हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। अब तो सारे हारी, लेकिन हुकूमत कभी भी नहीं जीती।
سر اب اور سر یہ جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا، مرغیاں کم طریقے سے سیف ہاؤس میں رکھی جاتی ہے، ایم این اے زیادہ رکھے گئے تھے سیف. تو اب بچوں والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی دوسری بات ریسنٹلی قانون سازی پر کہا گیا، خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے تقریر کی، شاہد صاحب نے کہا فونیں آ رہی ہیں، اور مسئلہ یہ کو ان کے بیچنا بیانات پہ نہ جائیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اچھا، میں 28 بتا ہے، دیتا خواجہ ہوں. آصف نے کہا جو پتا ہے مجھے جس نہیں دن پتا. یہ اتحادی- ان کے بیانات پہ نہ جائیں، یہ تو 10% کو 100% کر کے بیچتے ہیں. جس دن ان بھاگ کے لوگ ہیں. اتحادی جماعت ایک الگ ہوئی، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، عمران خان مقابلہ نہیں کریں گے، اسمبلی توڑ دیں گے. آپ کے سارے پروگرام ریکارڈ کا حصہ، یہ مقابلہ نہیں کریں گے، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں کر سکتے، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں. اسمبلی توڑ دیں گے. ایک اتحادی از لائک باپ یا ایم کیو ایم، انہیں پتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. پہلے مجھے کوئی بچانے اور رہا تھا. جب آپ اپنے وزن پہ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے اوپر بوجھ بن رہا ہوں. اب تھوڑی سی سچویشن دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے ناکام دعوے سینکڑوں کیے، لیکن جب بھی میرا پہلے دن سے موقف تھا عمران خان سب گریں گے، اپنی غلطیوں سے گریں گے، اپنے آپ سے گریں گے. اب یہ پھیکا یا میٹھا لائے ہیں. اب میں کوئی پھر خبر میں نے روک لی ہے کہ کل کو پھر سانوں کہہ دیں کہ انہوں اندر دے دو کوڑے مارو. اس میں دوسرا رؤوف صاحب مسئلہ یہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں اتحادیوں کی، ہم کہہ رہے ہیں حکومتی ممبران کی، جو کہ ایک فیئر بحث ہوتی ہے اگر یہ معاملہ آرگینک طریقے سے ہوا کرتا کہ آج مطلب یہ دیکھیں بڑی صاحب بیٹھے ہیں، بڑی صاحب اپنا ویو دے رہے ہیں، بڑی صاحب کا جو بھی ویو ہوگا وہ دے دیں گے، ان کا ایک ہر چیز کو سوچ کے ان کا ایک ویو بنے گا. یہاں پر تو بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پولیٹیشین نعرے مارتے ہیں کہ جناب تب تک کون سی طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. خود کہہ رہے ہیں نا، یہی پچھلے 3 مہینے 6 مہینے سے ہم یہی سن رہے تھے کہ کوئی طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ یا وہ نہیں چاہے گا. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قانون سازی ہو، سنجرانی صاحب کا الیکشن آپ کو یاد ہے، ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس، پرانی بات ہے نا، یاد ہے نا آپ کو الیکشن. سو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فون کالیں آتی ہیں، فیصلہ تو فون کالوں نے پھر کرنا. یہ تو خیر بڑی میرا خیال ہے ہمارے صدمے کی بات ہے، ہونی بھی چاہیے. جو سو کالڈ ہم بیٹھ کے جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت رکھتے ہیں، ہونی بھی چاہیے. چلیں بات کرنے کی آزادی تو ہے لوگوں کو، باقی فیسلٹیز نہ ہوں. اگر پوری پارلیمنٹ یہ انتظار کرتی ہے کہ کہیں سے فون کال آئے گی تو ہمارے فیصلے ہوں گے، اٹس اے شیم فار آل آف اس. مطلب مس ہے بڑے بڑے، پھر وہ کہتے ہیں ایک ہے نا مور اونچی دکان پھیکا پکوان والا حساب ہے، نام بڑے اور اسے درشن چھوٹے، بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. جی جناب، اتنے بڑے آپ مطلب نواب، اتنے سردار، اتنے خان، اتنے ملک، اور آخر پتہ یہ چلتا ہے جناب آپ ایک عدد فون کال کے اس میں بیٹھے جو کہ آپ کے ماتحت ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کا انتظار بیٹھا ہے وہ کر رہے. سو اٹس اے شیم میں کہوں گا. دوسری بات سر، ہم نے اس پہ تو بات کر لی، سب چیزوں پہ اپوزیشن بھی ہوگی ساری، ذرا الائز کے ذرا کریکٹر پہ بات کر لیتے ہیں، بڑا ضروری ہے. یہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں ویسے، مجھے ان پہ میں اٹھ کے سیدھا احترام میں بیٹھنا پڑے گا اس چیز کے لیے. انہوں نے 3.5 سال بیٹھ کے عمران خان صاحب کی ہر قسم کی غلط صحیح چیزوں کو انڈورس بھی کیا ہے، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وزارتیں بھی لی ہیں، گاڑیاں بھی لی ہیں، پروٹوکول بھی لیے ہیں، بچوں کو بھی وزیر بنایا ہے، خود بھی بادشاہ انہوں نے وہاں ڈی سی کمشنر سارے مرضی کے لگوائے ہیں. عمران خان صاحب کے بازو بھی مروڑے. عمران خان صاحب جو کہتے تھے کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا، کوئٹہ نہیں گئے تھے، وہ لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوتا، لیکن ادھر ہو گئے تھے بلیک، ایم کیو ایم سے بھی ہو گئے تھے، پنجاب میں بھی ہو گئے تھے، ان کو مسئلہ نہیں تھا. تو ذرا ان لوگوں کی چلاکیاں دیکھیں، ان کا میسنا پن دیکھیں، ان کا الائز کا، ایم کیو ایم ہو آپ کی، اس کے بعد جی ٹی اے ہو، یا آپ کے یہاں پہ آپ یہ ہوگی کیو لیگ ہو، کہ مزے بھی لے لیے ہیں، اقتدار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسپیکر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، اور عمران خان کے خلاف بھی ہیں، کیونکہ یہ سیاست ہو رہی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے. سو یہ تھوڑا سا ان کے کریکٹر پہ بھی جانا چاہیے، پاکستان کے اس میں دیکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یا نقصان کس کے ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، اور یہ فائدہ مند ہیں، یا یہ ہر کیس میں فائدہ مند ہیں. یا یہاں پہ زرداری صاحب کو نقصان ہوگا کہ ان کی موو ناکام ہوئی، آپر میں بیٹھ کے ان کا ٹھٹھا لگائیں کہ دیکھا جی ملے بھی سے بڑھاپے میں گئے، وہ لاٹھیاں شاٹھیاں لے لوں کہ پھر بھی کچھ نہیں بنا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو آپر میں ہم چاروں بیٹھ کر تانے ماریں گے، ان پہ جھکتے لگائیں گے جناب آپ نے تو ان کو گھسیٹنا تھا، گھسیٹنے والوں کو گھر بلا لیا تھا، یا آپ نے تو چودھری کو اپنے گھر نہیں آنے دیا تھا ریمنڈ وہاں فاتحہ کرنے، اب آپ ان کے پاس پہنچ گئے. یہ تانے ہم ان کو ماریں گے. اس کا تیسرا تانا ہم عمران خان صاحب پہ آتے جاتے دائیں بائیں تھوڑے ان پہ باتیں کریں گے، یہ دیکھیں جی آپ اپنا اقتدار نہیں بچا سکے. اور یہ کراؤڈ فائدے میں ہے. عمران خان بچتا ہے تو بھی یہ فائدے میں ہے، یہ نہیں بچتا تو بھی فائدے میں، یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کا حسن. یہ بات ہوگی، بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ کیسے کچھ گروپس ایسے. ایک سوال میرے سوال کا پھٹکڑی اور سواد بھی چوکھے والا حساب ہے. یا حکومتی ہو یا اپوزیشن اتحادی، ان کا کون سی چیز پہ آپ یقین کرتے ہیں؟ حکومتی اتحادی اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے رہے.
ہم پہ تو وہ پھیکا یا میٹھا لگا رہے ہیں نا، ناسور، گلا کاٹ دوں گا، ڈاکو، وہ چور. تسی پورا بیان سنا ہے، دوبارہ سناؤ ذرا. زکریا صاحب نے کیا کہا تھا، یہ دھرتی کا ناسور ہے، اگر ہم نے اس کو معاف کیا تو مجھے اللہ بھی، اگر اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. رب العالمین کو بیچ میں لے آئے. اور سب سے بڑی اب بات یہی یہ پنجاب کے، گریٹر پنجاب کے مجیب الرحمان ہے جاتی عمرہ کے. تو اس کے باوجود آپ حکومت ہو ضیاء الحق کا اصل بیٹا ہے. اس میں ایک ہی سیاست کا اصول ہے، اتنا اصول کوئی نہیں ہے. یا اقتدار دے دو یا این آر او دے دو، تیسری لڑائی کوئی نہیں ہے. عوام اقتدار کی لڑائی ہے، کرسی کی لڑائی ہے. میرا سوال پھر بٹی صاحب، میں نے رؤوف صاحب سے پوچھا تھا، رؤوف صاحب بڑی خوبصورتی سے اپوزیشن کا کردار یا ہماری پالیٹکس کا ڈائسیکشن کیا ہے، لیکن ہم جو پورے ہیں یا پورے نہیں ہیں، یہ تو اپوزیشن ہمیں پچھلے 1 سال سے خود بتا رہی ہے کہ بندے تو میٹر ہی نہیں کرتے نا. بندے کو تو میٹر کرتے ہیں نہیں، اس کا جواب سیدھا سیدھا دے دو، بندے تو میٹر نہیں کرتے. اگر تو جو معاملات اگر کوئی پھنسے ہوئے ہیں، طے ہو گئے تو بندے پورے ہو جائیں گے. اصل میں اگر ان کی سیاست پہ جائیں تو نہ عمران خان میٹر کرتے ہیں، نہ اپوزیشن میٹر کرتی ہے، نہ بندے میٹر کرتے ہیں. یہ تو میٹر ہی نہیں کرتے. یہ آج کون میٹر کرتا نا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا تھا جب دھرنے عمران خان کے چل رہے تھے کہ یہ میڈیا بند کر دیں نا، یہ آگ ساری میڈیا نے لگائی ہوئی تو سارا کچھ، ان کے بیانات تقریریں بند کر دیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ حکومت بھی کوئی ہے یا اپوزیشن بھی کچھ ہے. پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں ہے. بندے میٹر نہیں کرتے واقعی، ٹھیک. اور اگر بندے تو پھر ہم بندوں کی بحث کیوں کر رہے ہیں کہ نمبر پورے ہیں کہ نہیں؟ نمبر پورے ہیں تو کاف لیگ آپ کو پتا ہے اشارے کے بغیر کہیں نہیں جائے گی. ایک سیکنڈ، ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم تو ریاست کے ساتھ چلیں گے. ایم کیو ایم ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ. اگر یہ معاملہ نہیں ہے بٹی صاحب تو ہم کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نمبر پورے ہو گئے؟ اگر کل فون، مثال ان کے بقول اگر کل فون آ جاتے تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں کاشف صاحب، جمہوریت کے نام پر اگر کوئی سب سے بیوقوف بنتا تو جمہور بنتا ہے، چاہے اقتدار کوئی بھی ہو. یہی پیپلز پارٹی ہے جس نے 2 دفعہ نون لیگ کی حکومت گرائی تھی، یہی نون لیگ ہے جس نے پیپلز پارٹی کی گرائی تھی. یہ کوئی ہسٹری بہت پرانی نہیں ہے، ان میں ہم کو نہیں کر رہے. لیکن اب کیا کریں جب اتنے بڑے جماندرو سیاستدان آ کے کہتے ہیں، آج مولانا صاحب ملنے گئے، ایم کیو ایم پرویز لائی صاحب کے گھر گئی، شہباز صاحب کے گھر گئی، ٹھیک کرن جا رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ کاف لیگ جب تک ان کو کہا نہیں جائے گا کاف لیگ نہیں ہلے گی. تو یہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے وہ جا رہے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریٹ ہو رہی ہے. اس کا جواب دینے لگوں کیوں جا رہے ہیں؟ عمران خان کی وجہ سے. کیونکہ عمران خان ہر ایک پہ ٹانگ نہ اڑائے، ہر ایک چلتی گاڑی میں نہ انگلی دے. ان کو بھیجا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں جا رہے، وہ میں کہہ رہا ہوں نہیں جا رہے. کیا ڈو یو تھنک 3.5 سال وہ پہلے کیوں نہیں گئے؟ ایبسولوٹلی دس از دی کوسچن. لارجر سوال یہ ہے کیا بات ہو گئی جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، جب یہ خود فیصلہ خود کاف لیگ چیخ کے کہہ رہی ہے ہم تو ریاست کے امیدوار ہیں، کہا نا انہوں نے. دوسرا کہتا جی ہم بھی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم انہوں نے نون لیگ سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی ساڈے تے پریشر بڑے نہیں کر سکتے. تو جب یہ سارا واقعہ ہم خود مانتے ہیں، اپوزیشن کھلے عام مانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں ہو سکتا، یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ملاقات سر میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس میکرو میں بیٹھیں، اس کو میکرو میں دیکھیں ذرا. تو بڑے جو پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید بڑے لوگ جو ہیں لندن بیٹھے ہوئے یا پنڈی بیٹھے ہوئے، ان کے درمیان جو وہ کہا جا رہا ہے کہ براہ راست رابطے ہوئے ہیں، ان براہ راست رابطوں میں سرٹن انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، یہ بھٹی صاحب بھی بتا جو ارشد شریف صاحب ہمارے دوست کئی دفعہ اشارے کرنے میں، آج اللہ کا شکر بھٹی صاحب نہیں کر رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں. یہاں پہ کسوٹی کھیلی کے جاتی نا. آج ارشد صاحب کی رشیا گئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ ہیں نہیں تو کسوٹی دیکھتے ہم یہاں پہ، تو ان کو چیزوں کا زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ پہ آتا ہوتا ہے. سو وہ ایک لارج انڈرسٹینڈنگ جو نواز لیگ کے لوگ کہتے تھے، آپ کو بتاتے ہیں، صاحب کو بتاتے تھے کہ ان کا ایک ہی یہاں پہ اصرار تھا کہ جناب کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ہاتھ اٹھا لے. اس سے عمران خان صاحب ہاتھ اٹھانے سے مراد کیا تھی کہ آپ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ، آپ اس میں نیوٹرل ہو جائیں اور باقی ہم مینیج کر لیں گے. اب تمام چیزوں سے پتہ یہ ایک اس میں احساس ہوتا ہے. بھٹی صاحح کی بڑی آ کے اہم بات کہہ رہے ہیں جس میں میرے کو فوکس کی ضرورت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے چیزیں کس وجہ جا رہی ہیں. کہ انہوں نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نیوٹرلٹی کو آپ ذرا برقرار رکھیں. اب زرداری صاحب کا اچانک جانا وہاں پر، اور صرف انہوں نے مریم صاحبہ کا اور ان کے شہباز شریف سے ملاقاتیں کرنا، اٹ واز انیوزل. بلکہ ارشد شریف کا کسی دن انٹرویو سنے جو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا کیا تھا، انہوں نے ان پہ آگے نواز شریف صاحب ان کمپنی میں، ہم تو سوچ نہیں سکتے انہوں نے غداری کے ان پہ لگا. ارشد کا یہ اٹھا لیں کلپ دیکھیں کسی وقت، اس میں تو غداری صاحب کے انٹرویو سناؤ آپ کو. ایک سیکنڈ سنیں. پرویز الہی شجاعت صاحب کے بارے میں 3 مختلف انٹرویوز میں سوال پوچھا گیا کہ ان سے معاملات طے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے حدیں کراس کی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سنا دوں. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی بندے دی گل کرو،
मतलब परवेज इलाही साहब का नाम लेना पसंद नहीं किया नवाज शरीफ ने। दूसरी बात है कि बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क, नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क, जरदारी साहब सिक्योरिटी रिस्क, ये तो सारे सिक्योरिटी रिस्क एक दूसरे के बारे में कह चुके हैं, और सारे सिक्योरिटी रिस्क इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अब इमरान खान सिक्योरिटी लेकिन एक चीज हाल को बताओ, पहला था आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, दूसरा है जुगाड़ लगाओ मिट्टी पाओ इक़्तिदार में आओ। अच्छा, इसमें पता है इसमें क्या है? अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, ये तो हम चलो इनकी इमोरल साइड देख रहे हैं, पॉलिटिकल इमोरल साइड। इमरान खान साहब कौन से उस पे हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं? तो जब आपने खुद इमरान खान साहब के पास अगेन स्ट्रांग पॉइंट होता है, जो तनकीद करते हैं या वो आज इनको आके उन पे आके बातें करते हैं कि आपने कौन सा उस पे आके किसी ईमानदारी पे खड़े हैं, किसी असूल पे खड़े हैं, किसी आपने स्टैंड ले लिया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, बला बला चीजें, मैं इनके साथ अलाइज नहीं हूंगा। आप अगर चोर डाकू के साथ खड़े होकर जिनके बारे में माजी में पत्नी आपने क्या कुछ कहते रहे, तो अपोजिशन तो पहले कभी हाई मार्क ग्राउंड पे नहीं खड़ी। नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, इन्होंने कब कहा था जी हम बड़ी हाई मार्क ग्राउंड को पॉलिटिक्स करते हैं? ये इमरान खान ने कहा था। सो आज अगर किसी को मॉरल करे दिखानी चाहिए थी, मॉरल चीजें दिखानी चाहिए, तो खान साहब को दिखानी चाहिए थी कि भाई साहब। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा वो जो मैं बता रहा था, यारे दिस इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मियां साहब ने क्या कहा है इनके बारे में, परवेज इलाही साहब के और चौधरी के बारे में सुनिए। जब हमारी यहाँ पंजाब में गवर्नमेंट टूट गई, जरदारी साहब ने गवर्नर रूल लगाया था, हम इनसे हाथ मिलाते, एक सेकंड में हमारी यहाँ पे अक्सरियत बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती। लेकिन हमने उस वक्त भी ये फैसला किया कि चौधरी साहबान के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इन्होंने कब्जा भी कर लिया, मुस्लिम लीग को तोड़ भी दिया था, अलहदा कर लिया था, काफ लीग की बुनियाद रखती थी। तो ये गिला कर सकते हैं मुझसे कि जनाब हमसे मशवरा नहीं किया। मशवरा तो इनसे करने का मैं समझता हूँ कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग ख्वाहिश रखते हैं वापस आने की, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने वो किरदार अदा किया जो अब हमारे अंदर वापसी के लिए कोई राह नहीं है उनकी। There is no split. A few individuals have crossed over. They now want to come back. We will not accept them. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब की भी आपको गुफ्तगू सुना दी जो काफ लीग के बारे में करते थे। तो एक बात तो तय कर लें आज के प्रोग्राम में जो सुनने वाले हैं उनके लिए, और वो बात ये है रऊफ साहब कि ये जो भी फैसले होंगे ना, ये फैसले इन्होंने नहीं करने। कितनी शर्म की बात है इस जमहूरियत सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लिए। मान दो कि नहीं मान दो? और सारे फन्ने खां बनते हैं। उसकी गौतम बुद्ध की ना एक बड़ी खूबसूरत एक उनकी कोट है। उनसे किसी ने पूछा था कि गुरु ये बताएं कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन क्या चीज़ है? तो उन्होंने जवाब दिया था ख्वाहिशात। जितनी टेम्पटेशंस हैं आपके पास आती हैं, ख्वाहिशात बढ़ाते जाएंगे। इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशात जो हैं उनको ब्लैकमेल कराती रही, उनको यू टर्न और अपना जो करैक्टर था, डिग्निटी थी, जो रिस्पेक्ट थी, लूज़ की है बिकॉज उनकी ख्वाहिशात थी कि मैंने हर कीमत वज़ीर आज़म बन के देख लें। आपने बन के दे लिया। बाकी जो लोग हैं वो अगर वहाँ पे पिंडी में जाके काल का इंतजार करते हैं, मुलाकातें, उनके ख्वाहिशात उनको ले जाती हैं। अपनी ख्वाहिशात कम करते जाएंगे, जिंदगी आसान भी हो जाएगी, सुखी भी हो जाएगी। कुर्सी की ख्वाहिश होता कि ठीक नहीं, इसी बात को थोड़े दो जुमले फिर भट्टी साहब की तरफ कि जो ख्वाहिशात, इमरान खान साहब एक बात हमें भाषण हर तकरीर में देते हैं कि मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ था, मशहूरी थी, पब्लिसिटी थी, मैं तो इस इक़्तिदार में आया गरीबों के लिए। मुझे वेलकम फिल्म याद आ जाते हैं। और अगर आपके पास सब कुछ था तो फिर ये क्यों इतने यूटर्न, क्यों इतने कंप्रोमाइजेस, क्यों अपने आप को रोज अब मारते हैं? ये नहीं करना चाहिए था। आपको खड़े होना चाहिए था। उस दिन कहना था मैं नहीं बनाता काफ लीग के साथ, एमक्यूएम के साथ हुकूमत, या इलेक्टेबल आजाद के साथ शेख रशीद, जिसको आपने कहा था मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, रखे तो नहीं, वैसे चपड़ासी तो नहीं रखा, तो खैर वो उसको नहीं बनाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा, मरियम नवाज साहब उनको इमाम खुमैनी करार दे, 3 मरतबा वजीर, अब और क्या लेना है यार? खड़े हो जाते किसी वक्त। जरदारी साहब, अल्लाह आपको खुंडी, अल्लाह आपको सेहत दे, खुंडी टेकते, पानी अपने हाथ से पी नहीं सकते, खाना मुख्तसर सा, अब और क्या लेना? सदर पाकिस्तान, तो कहीं रुक जाओ यार, खुदा के लिए कहीं तो रुक जाओ। मैं माफी चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी गलीद नशे हैं उनसे 1000 गुना, करोड़ गुना ताकत का नशा है। मैं इस इंसान को मरवा दूंगा, इसमें झूठा पर्चा कंट्रोल, इसको नामालूम गोली मार देगी, ये सारी उम्र अंदर नहीं आएगा, इसको सबक सिखाओ। भट्टी साहब, वरना क्या जरदारी साहब को पैसे की कमी है? क्या नवाज शरीफ साहब को पैसे की कमी है? क्या मौलाना साहब को पैसे की कमी है? क्या इमरान खान साहब को पैसे की? मौलाना साहब की तो समझ आती है ना, एक मरतबा उनको भी बता जिनके पर्स में पैसा भी ना हो, पूरी दुनिया फर्स्ट क्लास में घूम लेते हैं। ओ भाई, इक़्तिदार, ताकत, ये क्या लगा दिया? जंगीर तरीन दोस्त था या दुश्मन था? कैसे क्या सलूक किया? मोहसिन बेग, गलत गोली नहीं चलानी चाहिए, ये ठीक किया काम इन्होंने? नहीं। व्हाट इज दिस यार? कि आप ठीक है, मैं मुझे आईना नहीं लेना चाहिए,
وہ جو پرچہ دیتے ہیں کوئی ایف آئی اے کا بندہ بنائے وہ پرچہ بنتا ہی نہیں. کسی کتاب کا ریفرنس, آپ بائبل کا ریفرنس دیتے ہیں, بیچارے ریحام خان کا نام لینے سے آپ نے مقدمہ کر دیا انبلیویبل. ویسے ریحام خان کے اگینسٹ عمران خان کیوں نہیں چارہ جوئی کرتے؟ مجھے آج تک میں یہ طاقت کا نشہ ہے رؤف صاحب, اگر میں معافی چاہتا ہوں. جسٹس وجیہ الدین کے خلاف, جسٹس وجیہ الدین کے خلاف بھی جانا تھا عدالت میں. فواد چودھری صاحب نے بتایا عمران خان صاحب اپنے اتنے ویل لیفٹ کرتے ہیں اور نیچے اتنی عدم برداشت, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کیوں سمجھ نہیں آتی. اور میں اس ایشو پہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کتاب کوٹ کی انہوں نے غلط, وہ پروگرام غلط, لیکن اس کے بعد تو غلط ہی غلط. اس کے بعد جو ہوا وہ غلط, وہ بھی غلط ہے. جو محسن بیگ صاحب نے کیا وہ بھی غلط. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.